पारा नंबर 25 का चौथा रुबा सूरत दुखान की आयत नंबर 24 से 59 तक है और सूरत जासिया की आयत नंबर 1 से 37 तक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हिजरत का और फ़िरौन के लश्करों के गरक होने का जिक्र हो रहा है। वत्रुकिल बहरा रहवा इन्नहुम जुंदुम मुगरकुन, समंदर को इसके हाल पर खुला छोड़ दे, यानी रास्ता बनेगा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम को कि तुम और तुम्हारे जो सारे साथी हैं वो गुजर जाना, ये सारा लश्कर गरक होने वाला है, यानी फ़िरौन और उसके सारे लश्कर। कितने ही बाग और चश्मे और खेत और शानदार महल थे जो वो छोड़ गए, कितने ही ऐश के सरो सामान जिनमें वो मज़े कर रहे थे उनके पीछे धरे के धरे रह गए। कज़ालिका व औरसनाहा कौमन आखरीन, ये हुआ उनका अंजाम और हमने दूसरों को इन चीज़ों का वारिस बना दिया। यानी सहरा में 40 साल तक ये बनी इसराइली भटकते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए और उसके बाद तालूत के ज़माने में बनी इसराइल को इक़्तिदार मिला। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फिर ना आसमान उन पर रोया, यानी फ़िरौन और उसके लश्करों पर, और ना ज़मीन, और ज़रा सी मोहलत भी उनको ना दी गई। इस तरह बनी इसराइल को हमने सख्त ज़िल्लत के अज़ाब फ़िरौन से निजात दी, यानी ज़िल्लत का अज़ाब भी दिया और बनी इसराइल को निजात भी मिल गई। अज़ाब यही था कि वो इनके बेटों को ज़बह कर देता था, इनकी औरतों को लौंडियाँ बना लेता था। कहा जा रहा है फ़िरौन और उसके लश्कर जो हैं वो हद से गुज़र जाने वालों में फ़िलवाक़े बड़े ऊंचे दर्जे के लोग थे और फ़िरौन बहुत ऊंचे दर्जे का आदमी था। यहाँ कुफ़ारे कुरैश पर तंज़ किया जा रहा है कि तुम कहते हो जी हम इतने बड़े बड़े सरदार, हमें छोड़कर ये नबूवत इस गरीब और यतीम बच्चे पर क्यों आ गई। जो यतीम बच्चा था वो जब बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो उस पर क्यों आ गई। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि देखो वो भी बहुत बड़ा आदमी था, फिर उसका क्या अंजाम हुआ। और उनकी हालत जानते हुए उनको दुनिया की दूसरी कौमों पर तरजीह दी, यानी बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने फिर उरूज दिया और उन्हें ऐसी निशानियां दिखाई जिनमें सरी आजमाइश थी। ये लोग कहते हैं इन हिया इल्ला मौततुनल ऊला व मा नहनु बिमुनशरीन, हमारी पहली मौत के सिवा और कुछ नहीं, इसके बाद हम दोबारा उठाए जाने वाले नहीं हैं। यानी इनको दोबारा ज़िंदा होने और हिसाब किताब देने पर यकीन नहीं था, लिहाजा कोई तैयारी भी नहीं थी। अगर तुम सच्चे हो तो उठा लाओ हमारे बाप दादा को, ये बेहतरीन है या तुब्बा की कौम। यहाँ कौम तुब्बा से मुराद कौम सबा है। कहा जा रहा है तुम अहले अरब सदियों तुब्बा की कौम की अजमत की बातें करते थे और उनके अंजाम से अब इबरत पकड़ो, तुम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो। कहा जा रहा है और उससे पहले के लोग, यानी वो तो तुमसे ज़्यादा जो है वो शान और शौकत में बड़े हुए थे, ताकत वाले थे, बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता थे। हमने उनको इसी बिना पर तबाह किया कि वो मुजरिम हो गए थे। वमा खलक़ना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन, ये आसमान और ज़मीन और इनके दरमियान की चीज़ें हमने कुछ खेल के तौर पर नहीं बना दी हैं, इनको हमने हक़ के साथ पैदा किया है, यानी ये मकसद के तहत बनाई गई हैं, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। यानी ये सब बामकसद हैं तो तुम कैसे बगैर किसी मकसद के पैदा किए जा सकते हो। इन सब के उठाए जाने के लिए तयशुदा वक्त फ़ैसले का दिन है, यानी क़यामत का दिन। वो दिन जब कोई अजीज़ करीब, करीबी रिश्तेदार किसी अजीज़ करीब के कुछ भी काम नहीं आएगा और ना कहीं से उन्हें कोई मदद पहुँचेगी सिवाय इसके कि अल्लाह ही किसी पर रहम करे। वो ज़बरदस्त है और रहीम है। अब इन बड़े बड़े सरदारों को, मुनकरीन हक़ को बताया जा रहा है कि बड़े बनते फिरते हो, देखना जहन्नुम में तुम्हारी क्या ज़ियाफ़त होगी। इन्ना शजरत ज़क़ूमी तामुल असीम, ज़क़ूम का दरख्त गुनाहगार का खाजा होगा, यानी ये खाने में दिया जाएगा। तेल की तिलछट जैसा पेट में इस तरह जोश खाएगा जैसे खौलता हुआ पानी जोश खाता है। पकड़ो इसे और रगेदते हुए ले जाओ, घसीटते हुए ले जाओ,
اس کو جہنم کے بیچوں بیچ اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب، چکھو اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ابو جہل، اے ولید بن مغیرہ، یہ ہے وہ قیامت کا دن جس پر تم ایمان نہیں لاتے تھے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ان المتقین فی مقام امین، خدا ترس متقین لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر و دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان۔ اور ہم گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ان سے بیاہ دیں گے، وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے۔ وما خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے، بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، اے نبی ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل یعنی آسان بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات کے منتظر ہیں کہ کب ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کی شامت آتی ہے، اور وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ناگہانی آفت پڑتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دے، اور کام تو وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا۔ ہماری اگلی صورت ہے سورۃ الجاثیہ، مکی صورت ہے، 37 آیات اور 4 رکوع ہیں، حامیم سے شروع ہونے والی چھٹی صورت ہے۔ گزشتہ صورت کی آخری آیت میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور منکرین حق دونوں انتظار فرمائیں، کافروں کو یہی دھواں گھیر لے گا اور جہنم میں پھینک دے گا، اور اہل ایمان کو یہی دھواں جوار رحمت میں لے جائے گا۔ اب اس صورت میں ہے کہ مومن دنیا میں آنکھیں کھول کر زندگی بسر کرتا ہے، وہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھتا ہے اور حمد و ثنا کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی قدردانی کرتا ہے، اللہ کی معرفت پاتا ہے، اللہ کی رضا کے کام کرتا ہے، اس کے ذہن کو فراست اور روح کو بصیرت حاصل ہو جاتی ہے، اسے ہر جگہ اللہ کی قدرت و حکمت کے جلوے نظر آنے لگ جاتے ہیں، اس کے جسم اور روح کے درمیان ایک ربط پیدا ہو جاتا ہے، اسی ربط کی وجہ سے وہ عالم روح اور عالم امر کی نشانیاں دیکھ لیتا ہے۔ مرکزی مضمون ہے دعوت قرآن اور خود ساختہ قوانین، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کی پیروی چھوڑنے کے نقصانات کا بھی ذکر ہے۔ اس کی پہلی 2 آیات وہی ہیں جو سورہ مومن میں تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ نے زمین میں پھیلا دیا ہے بڑی نشانیاں ہیں، یعنی سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑا معجزہ تو قرآن ہے۔ یہاں منکرین حق کو جو کہ معجزے مانگ رہے تھے انہیں یہ سب بتایا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کے لیے یقین لانے والی ہے یہ نشانیاں، اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں، یعنی ایک دوسرے کے دن رات کے آنے جانے میں، اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، یعنی پانی رزق ہے، کیونکہ یہ زمین پر پڑتا ہے تو پھر نیچے سے رزق اگتا ہے، کہا جا رہا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت ساری نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ آیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ کائنات کی نشانیاں ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد، یعنی
قرآن کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے تکبر کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے اس کو سنا ہی نہ ہو۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مکہ کے متکبرین دل سے تو مان گئے تھے کہ واقعی قرآن برحق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے کیونکہ مفادات پر زد پڑ جاتی تھی، اور پھر متکبر بھی تھے، اپنی بڑائی اپنی سرداری چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ کہا جا رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست یعنی ان کے معبود ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے۔ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، ان لوگوں کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلاؤ اور اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بنو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، سب کچھ اپنے پاس سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اے نبی، ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، یعنی پچھلے قوموں کے عذاب کی انہیں توقع نہیں ہے، ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ دیکھیں ابھی مکی دور کا درمیانی وقت تھا، لہٰذا مہلت دی جا رہی ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، یعنی اپنی ہی آخرت جو ہے سنوار لے گا، اور جو برائی کرے گا یعنی ایمان نہیں لائے گا، گناہ کرے گا، شرک کرے گا، وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا، یعنی دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے اور آخرت کا بڑا عذاب تو آنا ہی آنا ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ یہاں حکم سے مراد کتاب کا علم و فہم اور دین کی سمجھ بوجھ ہے۔ کہا جا رہا ہے ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی، یعنی نبوت دی، کتاب دی، اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دے دیں۔ پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں تھا، یعنی یہ وجہ نہیں تھی کہ علم نہیں تھا، بلکہ علم آ جانے کے بعد اختلاف ہوا، یعنی ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے اور مفاد پرستی کی وجہ سے، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اب اے نبی ہم نے تم کو دین کے معاملہ میں ایک صاف شاہراہ یعنی شریعت پر قائم کیا ہے، ان سے شریعت لے کر اب آپ کو دے دی ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے، اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، واللہ ولی المتقین، اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں، یعنی قرآن اور شریعت تمام انسانوں کے لیے روشنی ہے، سب لوگوں کے لیے
اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں، یعنی جو قرآن پر بھی یقین لائیں اور جو آخرت پر بھی یقین لائیں۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ یعنی جب دنیا میں عمل مختلف ہیں تو انجام بھی مختلف ہوں گے۔ بہت برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق یعنی مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ اب توحید عملی کا ذکر آ رہا ہے۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا تھا، یعنی اپنی خواہش نفس کی اطاعت کرتا تھا جو کہ شرک ہوتا ہے، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا۔ جیسے بہت بڑا کوئی عالم ہو، سائنسدان ہو، ڈاکٹر ہو، لیکن اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہو، تو کہا جا رہا ہے اس وجہ سے بھی دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی گئی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا۔ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ افلا تذکرون، کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ نفس جو ہوتا ہے وہ ایک ضدی بچے کی طرح ہوتا ہے۔ اگر بچے کی ضد پوری نہ کی جائے تو بچہ ضد کرنی چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح ضدی نفس کی بھی خواہشات نہ پوری کی جائے تو پھر وہ صبر کرنا سیکھ جاتا ہے، وہ پھر خواہشات نہیں کرتا۔ کہا جا رہا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، یعنی کوئی دوسری زندگی نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، اور زمانے کی گردش کے سوا کوئی چیز نہیں ہمیں جو ہلاک کرتی ہو۔ یعنی گردش ایام کی وجہ سے کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی عذاب آ گیا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں، یعنی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی، یعنی دلیل تو ہوتی نہیں، بس کیا کہتے ہیں کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو، یعنی انہیں زندہ کر لاؤ تو ہم بھی آخرت پر ایمان لے آئیں گے۔ اے نبی ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی نہیں جانتے کہ قیامت آئے گی۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے، ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے، جیسے رزلٹ شیٹ ملتی ہے جب کوئی اپنا رزلٹ لینے جاتا ہے، ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے، یعنی جو دنیا میں تم کر کے آئے تھے آج اس کا رزلٹ لے لو۔ یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے، یعنی اب تم انکار نہیں کر سکتے، سب لکھا ہوا ہے، جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہی سری کامیابی ہے۔ اب منکرین حق کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھیں، مگر تم نے تکبر کیا، یعنی خود کو بڑی چیز سمجھا اور مجرم بن کر رہے۔
اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں ہے۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، یعنی تم نے کوئی بھی تیاری نہیں کی۔ تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے، یعنی وہ جو معبود تم نے گھر رکھے تھے اب تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لو، یعنی معافی تو صرف اس دنیا میں قبول ہوتی ہے۔ آج وقت ہے ہمیں سچے دل سے توبہ استغفار کر لینی چاہیے اور جو بھی کمی کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان پہ مغفرت کی دعا بھی کرنی چاہیے اور آئندہ بچنا بھی چاہیے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے۔ زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست ہے اور حکمت والا ہے، دانا ہے، بلند و بالا ہے۔ یہاں منکرین حق اور مشرکین کا انجام بتا کر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسا نہ کرنا، جب تم گناہ کرو اور تمہاری پکڑ نہ ہو تو یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ بس سب ٹھیک جا رہا ہے اور گناہوں پر دلیر نہ ہو جانا۔ ایسا نہ ہو کہ پھر تمہارا انجام جو ہے وہ ویسا ہی ہو جائے جیسا کہ ان منکرین حق اور مشرکین کا ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے اور گناہوں سے بچنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے، آمین اللہم آمین۔ پارہ نمبر 25 کا چوتھا ربع سورۃ الدخان کی آیت نمبر 24 سے 59 تک ہے اور سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 1 سے 37 تک ہے۔ عمل کے پوائنٹس نوٹ کر لیجئے۔ آیت نمبر 28 اور 29، ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو بھی نعمتیں ملی ہیں، مال و دولت ملا ہے، اولاد ملی ہے، یہ سب آزمائش کے لیے ہیں۔ ہم ان سب کے وقتی وارث ہوتے ہیں اور ان کا بھی ہم سے حساب لیا جائے گا قیامت کے دن۔ آیت نمبر 59، ہمیں قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ سمجھنا چاہیے، اس کا فہم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے سہل یعنی آسان بنایا ہے۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 3 سے لے کر 6 تک ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت اور پختہ ایمان یعنی یقین پانے کے لیے کائنات میں بکھری قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا چاہیے، قرآن کی آیات پر غور و فکر کرنا چاہیے اور شعوری ایمان لا کر اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 12 سے لے کر 14 تک ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو جاننا چاہیے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز بامقصد بنائی ہے تو ہماری زندگی بے مقصد نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن ہمیں حساب دینا ہوگا جو بھی ہم نے دنیا میں اعمال کیے اور ہمارے اعمال ہی کے مطابق ہمارا انجام ہوگا، لہٰذا ہمیں آج تیاری کرنی ہے۔ آیت نمبر 17 ہمیں دین کے معاملات میں باہم اختلافات سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 23 ہمیں خواہشات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ بھی شرک ہوتا ہے۔ آیت نمبر 31 سے لے کر 33 تک اگر گناہوں پر پکڑ نہ ہو تو ہمیں یہ
سمجھ کر گناہوں پر دلیر نہیں ہو جانا چاہیے کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے تبھی کوئی پکڑ نہیں ہو رہی، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی مہلت ہو، اور جب مہلت ختم ہو جائے تو کوئی بڑی پکڑ ہو جائے، اور پھر آخرت کا بڑا عذاب تو ضروری ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا 25واں پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔